लीक्स पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ सियासी जमातों को अपना अपना हमनवा बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। छोटू गैंग ने पंजाब पुलिस को कैसे शिकस्त दी? सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों के सरबराहों का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए कराने का हुक्म दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, कच्चे के इलाके में पुलिस के 18 दिन के ऑपरेशन के बावजूद नाकामी हुई और बिलाखिर फौज को मैदान में आना पड़ा और फौज के आते ही 40 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। हारून साहब, छोटू गैंग ने पंजाब पुलिस को और छोटा नहीं कर दिया? नहीं है, ही छोटी है। और ये लक्ष्मी चौक में होटलों में नहीं होते लौंडे छोटे इधरो। ये वही की ट्रेनिंग नहीं देखे ना। एक आदमी फौज में जाता है, उसी का एक भाई पुलिस में जाता है या उसका कजन पुलिस में जाता है। ट्रेनिंग इंसानों को मुख्तलिफ करती है, माहौल मुख्तलिफ करता है, आजादी अमल मुख्तलिफ करती है। फौज में हालांकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सख्त है। एक दफा एक ब्रिगेडियर की मैंने तारीफ की तो उसने अगला दिन मुझसे कहा कि मेहरबानी करके एहतियात करें, आर सीनियर्स आर इंजीनियर्स, इतना प्रेशर। लेकिन कानून ऐसी आजादी अमल देता है दूसरी तरफ कि एक कोर कमांडर ने मुझे कहा मैं किसी सेकंड लेफ्टिनेंट का तबादला नहीं कर सकता, उसको 3 साल वहीं रहना है ये कप्तान को। मुझे उसके लिए माकूल वजह बतानी होगी और अगर वो उसे चैलेंज कर दे और अपनी दलील से साबित कर दे कि वो वजह माकूल नहीं है तो उसकी बात मान ली जाएगी, उसको रेमेडी है। सिस्टम होता है। एक अच्छे माहौल में, अच्छे सिस्टम में वो इस्तेदाद कार पैदा होती है। पुलिस सारी दुनिया में ये काम करती है। पहली बात तो ये है कि अगर लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस का ठीक है, एसएचओ ठीक है, जो भी उसका दायरा है 50 मील 40 मील, अगर कम है उसके पास ताकत तो वो उसको तलब करनी चाहिए। तो वो वहां ये हो क्यों, उसको जड़ कैसे पकड़ ले वो। मगर आपको पता है पंजाब पुलिस में थानेदार के एवरेज तकर्री कितनी होती है? 3 महीने। 3 साल होनी चाहिए, 3 महीने होती है। जब आप विम्स पे पुलिस अफसर लगाते हैं, उन्हें बदलते हैं, जब हुक्मरान पार्टी की मर्जी है, जब एमपीएस के कहने पे लगाए जाएंगे, वो गुजर खां कहते हैं, अरसे से हम कह रहे हैं ना, किसी भी शर्म आई रत्ती बराबर भी। बदनाम तरीन एमपी और बेस्ट पुलिस अफसर, बदनाम तरीन एमपी कहने पे बेस्ट पुलिस अफसर बदल दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, अंजुमन ताजरान, बल्दियाती इदारे, तमाम ने एहतजाज किया, किसी ने सुना ही नहीं। बात यह नून लीग ने भी एहतजाज किया? जी, नून लीग के लीडरों ने, मुंतखब लीडरों ने एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक हुए, सड़कों पे आए, फिर भी कुछ ना हुआ। वो लोगों उसने चकमा दिया एक आदमी ने कि जी हम बल्दियाती इलेक्शन दिया, उसको पूछता ही कोई नहीं उस एमपीए को। 2 कौड़ी का हो गया इसके बाद वो, और उसकी सनद जाली है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल की हुई है उसकी रुकनीयत। देखो, पुलिस को जब तक आप रियाज की सड़कों पे या जद्दा की सड़कों पे या दुबई की सड़क पे कैसे ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? इवन पार्किंग की नहीं कर सकते, न्यूयॉर्क में नहीं कर सकते, लंदन में नहीं कर सकते। पुलिस इतनी ताकतवर है कि कांस्टेबल चालान कर दे सुप्रीम कोर्ट के जज का या वजीर आजम का, कुछ वो नहीं कर सकता। उनके औलादों रोज वाकयात होते हैं। आपने इसको क्या बनाया हुआ है, इस पुलिस को? ये शहबाज शरीफ साहब किस चीज पे फख्र करते हैं? ये पुलिस इन्होंने बनाई है। मैंने उनसे कहा था 99 के बाद कौन सा इनिशिएटिव आपने लिया इसको ठीक करने का? मैं थाना कल्चर बदल दूंगा। थाना कल्चर तो खैर छोटी सी चीज है। कहते हैं मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। अल्लाह ताला और आराम नाल बैठा कम करो अपना काका। तुम क्या कर सकते हो यार? अपनी तो तुम हिफाजत नहीं कर सकते, दवाई लेने के लिए लंदन जाना पड़ता है। अदारे बनने चाहिए। गई ना फौज, आसमान से उतरी है फौज, ये हमारे भाई हैं, गई ना। अब तो ये हालत दहशत पैदा हो गई, ही देखते हैं, इसीलिए देखते हैं ना। हालांकि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें सिविल अदारे मजबूत ना हो और सिविल की बालादस्ती ना हो। ये बात इनकी समझ नहीं थी, पता नहीं किस जमाने में। हबीब साहब, आपको क्या लगता है पुलिस की शिकस्त की वजूहात क्या है? देखिए, एक तो ये बात है कि अगर आप इसको इतने छोटे दायरे में रख के देखें कि जिसमें पुलिस शिकस्त खुर्दा और फौज फाते नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई दुरुस्त नहीं, ये मेरा ख्याल है कि कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये दोनों हमारे ही इदारे हैं। जो पुलिस में जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बच्चे थे, मेरे ही भाई थे। बिल्कुल। और ये जो इस वक्त पुलिस और इस वक्त जो पुलिस को अब जो पुलिस की जगह आकर रेंजर्स और फौज वाले जो मुजरिमों को ठिकाने लगाने की कोशिश करें, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही भाई हैं।
اس لیے اور میں ہوں اور ہم سب مل کے ایک ریاست بناتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس میں یہ دیکھیے کہ ریاست کا ریزالو اپنی جگہ موجود ہے کہ اس نے غنڈہ گرد عناصر کو کسی جگہ پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دینی. جہاں پہ ہمارا تھپڑ سے کام نہیں چلے گا ہم ڈنڈا چلائیں گے, ڈنڈے سے نہیں چلے گا پستول چلائیں گے, اور اسی طرح پھر پستول سے دیکھیں بات کیوں آیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد دیکھیے جو پولیس ہے, ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات, دیکھیے جو پولیس ہے اور آپ جس پولیس کو بھی اتنا آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں, اس پولیس میں نکتہ چینی کر رہے ہیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ دیکھیے اس کو آزادی عمل نہیں دی. اس پولیس نے قربانیاں دی ہیں بڑی. اس مارکے میں آپ کو صرف 2 واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جنگ پولیس نے بھی کیسے لڑی ہے. اس میں سب سے پہلی یہ بات کہ دیکھیے اس میں آپریشنل جو پلاننگ کی غلطیاں تھیں وہ ہوئی, اور ان کے لیے جو لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. پلاننگ آئی جی, اس معاملے میں آئی جی کو سزا ملنی چاہیے. اور میری معلومات یہ ہیں کہ آئی جی کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے. بہت جلد آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ آئی جی صاحب اب جو ہے وہ نہ مانتے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے اس میں حنیف غوری جو ایس ایچ او تھا اس علاقے کا, کے بانگ برائے فلانا مانت, بالکل آواز آنے والی ہے کہ چکیرا صاحب چلے گا, چکیرا صاحب چلے گا. تو خیر, تو حنیف غوری جو ایس ایچ او تھا, ایس ایچ او کو یرغمال بنایا انہوں نے. جب اس کو چھوٹو نے, چھوٹو کے وہ اس کو پرانے ڈھونڈ رہا تھا, چھوٹو اس کو ایس ایچ او کو کہنے لگا تم ہی تو میرے سب سے بڑے شکار تھے, تم خود چلے آئے. وہ حملہ آور پارٹی میں, تو ہی تو میرا شکار ہے سونے. اچھا تم خود چلے آئے. اس نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا؟ اس نے کہا مجھے گولی دے دو. کہتا گولی کیا کرنی؟ کہتے تمہارے سینے میں اتارنی. اس نے چھوٹو نے اپنا موبائل فون اس کو دیا کہ تم اپنے آخر خاندان والوں سے بات کر لو آخری دفعہ. اس نے کہا میں تمہاری مہربانی پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں مر جانا پسند کروں گا. اس کے بعد وہ ہی واز شاٹ. اجمل کریمی نام کا ایک ایلیٹ فورس کا نوجوان تھا, اس نے کیا کیا, اس نے مطلب آپ نوجوانوں کا کمال دیکھیں کہ اس نے وائرلیس پہ جب وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. اس نے وائرلیس پہ کہا, اس نے کہا آئی جی صاحب جس طریقے سے آپ نے ہماری اس علاقے میں انٹری کروائی ہے یہ پروفیشنل کام نہیں ہے, لیکن ہم دلیر لوگ ہیں, ہم لڑتے لڑتے مریں گے. اور وہ لڑتے لڑتے شہید. اور یہ بھی سنا ہے اور اس کے بعد بھوک سے بھی ایک منٹ, یہی رونا ہے حضور. ایسے دلیر لوگ, ایسے با ہمت لوگ, اگر ان کو حکمت سے استعمال کیا جائے, ان کو آزادی عمل دی جائے, ان کی لیڈرشپ اچھی ہو, سسٹم ہو, تو یہ دنیا میں باقی ساری جیسی پولیس ہے ویسے ہو سکتے ہیں, اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. دوسری یہ اسی معاشرے کے فرزند ہے نا. اب دوسری جو دیکھیے جو وہاں پر احمقان حماقتیں ہوئی, وہ حماقتیں کیسے ہوئی؟ ہارون صاحب جس جگہ کشتی پہ جو واقعہ ہوا کہ 24 جوان جو اس میں تھے اور پھر کچھ شہید ہو گئے اس میں, اب اس کشتی نے جب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا تھا تو نمبر 1 اس کشتی کے ناخدا کو راستہ ہی نہیں بتایا گیا. اچھا, صرف یہ بتایا گیا کہ تم نے یہاں سے وہاں جانا ہے, اور اس کے مطلب وہ اس جزیرے تک جہاں پہ وہ محدود, کوئی ایسا میپ اچھا میپ تک نہیں, یعنی انہیں ٹریجیکٹری ایک ہوتی ہے نا کہ اس راستے سے گزریں گے, ہم آپ کو کور دیں گے, آپ ادھر سے ادھر نہ ہونا. ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے تھے نا, اس کے بعد کیا ہونے چاہیے تھے. ہارون صاحب اگلی بات بھی سنیں, جو دریا ہے, دریا کا ساری نیچے ہموار تو نہیں ہوتا نا, اس کی گہرائی ایک سی نہیں ہوتی. جب کشتی چلی تو نیچے پانی کس جگہ کتنا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نمبر 1 کشتی کو جسے 4:30 بجے صبح اندھیرے میں پہنچنا تھا, وہ 6:30 بجے دن کی روشنی میں پہنچی, اور وہ بھی اس مطلوبہ مقام تک نہیں پہنچ سکی بلکہ اس سے پہلے پانی کم گہرا تھا. رات تاریخ تھی جی, اور پانی کم گہرا تھا تو ریت میں پھنس گئی, جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے نوجوان تھے وہ شہادت ان کی ہوئی سٹنگ ڈکس کی طرح. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچے کے علاقے میں پولیس کے آپریشن, اور اس کے بعد اب فوج وہاں پر پہنچ گئی ہے. حبیب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے جوانوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش. تو میں عرض کر رہا تھا, پہلے میں نے آپ کو کشتی کا بتایا, اسے تو کوئی قومی تمغہ جس نے یہ کہا
کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے اسرائیل پہ، اور وہ جی حنیف گوری جو ہے، ان کے لیے انعامات اور ان کے خاندانوں کی کفالت ہونی چاہیے اور ان کو قومی ہیروز کا درجہ دینا چاہیے. وہ اس میں تو ہے کہ 75 لاکھ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ نے، جو 50 لاکھ تھی شہداء کے لواحقین کو دی جاتی، تمغہ بھی ملنا چاہیے، یادگار بھی قائم ہونی چاہیے. تو دوسرا آپ اس میں دیکھیے، جب اس میں اتنا بڑا آپریشن کر رہے ہیں، 4-5 اضلاع کی پولیس جو ہے، آپ 7 اضلاع کی پولیس آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں. 7 اضلاع کی پولیس کو ایک تو یونٹی آف کمانڈ ظاہر آئی جی نے پرووائڈ کی. اب صورتحال یہ تھی کہ ایسے آپریشن میں جب بھی ہوتا ہے تو ایک فریکوینسی وائرلیس کی رکھی جاتی ہے تاکہ دور دور کے تمام لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں ایک پارٹی پولیس کی کہاں پہ ہے، دوسری کہاں پہ ہے، تیسری کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اب اس معاملے میں کیا ہوا کہ جناب مختلف فریکوینسیز کے اوپر مختلف اضلاع کی پولیس چھوڑ دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو ساؤتھ کو لک آفٹر کر رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ نارتھ والا کیا کر رہا ہے، جو ایسٹ میں تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ ویسٹ والا کیا کر رہا ہے. یہ تو پھر اور جب خاصا نقصان ہو گیا تو اس کے بعد پھر کسی نے سمجھایا کہ بھائی فریکوینسی تو ایک کر لو جاہلو، تو پھر انہوں نے فریکوینسی ایک کی، جس کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کوآرڈینیشن پیدا ہوگی. تیسری بات یہ ہے، دیکھیے یہ جو چھوٹو گینگ ہے، چھوٹو 2005 سے اس علاقے میں ایکٹیو ہے. 2005 میں اس نے پریس کانفرنس کی، کہتا جی کہ یہ علاقہ میرا، یہاں پہ پولیس نہیں آ سکتی. 11 سال ہو گئے، 11 سال. اور اس وقت اس کے خلاف ایک آپریشن پلان ہوا، جو اس وقت راجن پور کا ڈسٹرکٹ کا ناظم تھا، اس نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا. تو اس وقت جو ڈسٹرکٹ کا نائب ناظم تھا، جس کا نام ہے شمشیر مزاری، جو موجودہ ایم پی اے ہیں PMLN کے عاطف مزاری صاحب، ان کے چھوٹے بھائی. یہ اس وقت مزاری کا بھی نام آ رہا ہے، عاطف مزاری کا بھی نام. اچھا، نون لیگ کے MP کی یہ حواز شریف صاحب خبر لینا. شمشیر مزاری نے اس وقت کیا کہا ارون صاحب؟ اس نے کہا کہ جناب میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے پہ آ گئی کہ ہم ڈسٹرکٹ ناظم کو ہٹا دیں گے. اس کے نتیجے میں یہ آپریشن روکا گیا. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا، ابھی ریسنٹلی، مطلب وہ ڈاکو کے ساتھ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب پولیس نے اپنے اسلحہ خانے کا اندازہ لگایا کہ پولیس میں کوئی ایشو بھیا نہیں، ہمارے پاس تو اس طرح کا اسلحہ ہی نہیں ہے جس طرح کا ان کے پاس ہے، کیونکہ چھوٹو نے رابطے استوار کر لیے تھے وہ BLF سے، اور BLF سے اب ثابت ہو گیا کہ کلبھوشن کے رابطے تھے. تو کوئی نہ کوئی ایک معاملہ ایسا تھا، کوئی راستہ ایسا تھا جس سے ہو سکتا ہے یہ براہ راست اس طرح ایجنٹ نہ ہو. وہ ایجنٹ براہ راست نہیں ہوتے، وہ اسی طرح استعمال کے کسی بھی علاقے میں بدامنی پیدا کی جائے. بھائی اگر چند لاکھ روپے کی رائفلیں دے کر بدامنی پیدا کی جا سکتی، 10-20 لاکھ کے راکٹ دے کے بدامنی ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ کرے. اور اس کے پیچھے انڈیا تو کچھ بھی کر سکتا. اور پھر دیر واز اے میتھڈ. آپ اگر پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان، یعنی ملک کے مغربی سرے سے مشرقی سرے تک جو کم ترین فاصلہ ہے وہ اس علاقے میں، یعنی اگر ایک خط کھینچے تو اس علاقے سے اگر کوئی انٹر ہونا چاہے وہاں سے، یعنی انڈیا سے، تو کم ترین فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ بلوچستان، اور انہیں کور دینے کے لیے اور آپ دیکھیے کہ ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ پہ یہ چھوٹو گینگ جو تھا وہ پلیس تھا. اس کے بعد دیکھیے جب خیر چھوٹو گینگ کے خلاف جب آپریشن شروع ہوئے اور پھر یہ بعد میں ان کو سیاسی پولیٹیکل سپورٹ بھی مل گئی، تو پولیٹیکل سپورٹ کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. اور پھر عاطف مزاری صاحب جو ہیں MPA، وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ اغوا برائے تاوان کے ملزموں کے درمیان ڈیلنگ کرتے رہے. مطلب کہ یہاں پہ انہوں نے پکڑا چھوٹو گینگ نے، اور چھڑوانے کے لیے عاطف مزاری کے پاس پہنچ گئے لوگ. اس کے بعد کیا ہوا؟ عاطف مزاری کو سیک کریں نا جی، پولیس کی کیا کہتے ہیں آپ؟ عاطف مزاری کو سیک کریں نا، تحقیقات کر لیں، اگر یہ ثابت ہو جائے تو سیک کریں. اس کے بعد APC، میں آپ کو متعین بات بتا رہا ہوں کہ APC اس علاقے میں نہیں چل سکتی. جو آرمڈ وہ جو گاڑیاں ہیں پولیس کی، وہ اس میں نہیں، بختر بند گاڑیاں جا سکتی، وہاں پھنس جاتی ہیں. اچھا، اس طرح اس علاقے میں ریت ہے، دریا بھی ہے، جنگل ہے، کیونکہ یہ رجحان اور جمال الدین والی کے ایگزیکٹلی درمیان کا علاقہ. اچھا اب ایک جزیرہ سا ہے. اچھا، وہاں پہ جب گاڑیاں APCs گئیں، اس وقت بھی ہارون صاحب APCs بھی پکڑی انہوں نے چھوٹو نے، اور بندے بھی پکڑے. اس وقت بھی عاطف مزاری صاحب نے بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کروائی، اور پولیس کو پیسے دینے پڑے APCs کے عوض، تاوان بھرنا پڑا کہ APCs واپس آ جائیں. یہ حال تھا ہماری پولیس کا. دیکھیے اب ہمارے جو نوجوان پولیس والے ہیں، ایلیٹ والے، ان کو تو سلام کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارے IG صاحب ہیں، انفارچونیٹلی یہ پیتھیٹکلی ناکام ثابت ہوئے.
میرا خیال ہے کہ ان کو اسٹیپ اسائڈ کریں. اچھا ایک چیز دوسرا میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے یہ جو آپ نے نیریٹو بنا رہے ہیں نا, یا بن رہا ہے بعض ٹی ویز پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو آپ ایک عجیب ہو کہ جی پولیس ناکام ہو گئی اور فوج آ گئی. دیکھیے اس میں کوئی ناکام نہیں ہوا, کوئی کامیاب نہیں. کامیاب ریاست پاکستان کا قانون ہوا ہے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے ابھی کچھ عرصہ پہلے تامل ناڈو میں ویرپن جو تھا وہاں پہ, جو سندل ووڈ کا وہ چور اور سمگلر تھا, اس کو کیسے, اس کو بھی پولیس نے اس کے گرد گھیرا ڈالا, پولیس نے بہت ساری کوششیں کی لیکن ناکام ہوئی. اس کے بعد پھر اسپیشل فورسز کو آنا پڑا اور الٹیمیٹلی بڑے طویل عرصے کی جنگ کے بعد, وہ طویل عرصے کی تلاش کے بعد وہ بندہ آخر ملا, اور اس کے پاس بھی لوگ یہی تھے. اسی طرح یہ ٹائم لگتا ہے, اس میں آپ پولیس کی کو آؤٹ رائٹلی ناکام. ہارون صاحب اس آپریشن کی ناکامی کی ذمہ داری تو آئی جی صاحب کے ذمے ہے, لیکن جو تاثر یہ ہے اب اس کی پراپر جو 6 اہلکار شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر پہ؟ نہیں کسی کے سر پہ نہیں, کہ وہ خون سر پہ تو انٹینشنل ہو تب ہے نا, اسٹریٹجی کی خامی ہے. وہ تو فوج کے لوگ ایک دفعہ وزیرستان میں اغوا ہو گئے تھے, 200-300 آدمی اغوا ہو گئے تھے. ہوش مندی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں سبب پوشیدہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے حادثے ہونے لگے اس کا پراپر انالیسس کرنا چاہیے. کیوں ایسے گروہ جنم لیتے ہیں, کس طرح وہ پروان چڑھتے ہیں, اس میں سیاستدانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے, پولیس کی اگر کمزوری ہے تو وہ کمزوری کیا ہے, کیا ہونا چاہیے. اس سے سبق سیکھ کے ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے. ایک تو وہ قومی ہیروز ہیں, انہوں نے جان دیا اور دلیری سے دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پلان کرنا چاہیے, اور پھر یہ سوال اس علاقے کا نہیں ہے, اوور آل پورے ملک میں. اور سب سے اہم رونا یہی ہے کہ پولیس کو پولیس بنائے 21ویں صدی کی. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کو باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اسکول کو اسکول ہونے چاہیے, ٹیچرز ٹریننگ ہونی چاہیے, شاموں کو ٹریننگ ہو سکتی ہے, اسپتال کو اسپتال ہونے چاہیے, عدالت کو عدالت ہونا چاہیے. باتیں کرتے ہیں کلچر بدل دوں گا, پٹواری کلچر بدلوں گا, تانا کلچر بدلوں گا. بڑا تیری میز پہ بٹن لگے ہوئے ہیں تو بٹن دبا. بس جی آپ قانون کی عملداری رکھیں. اصل بات یہ ہے جو آپ کو یاد ہے بھائی, ادارے نہ شہباز شریف صاحب کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں, نہ کوئی افسروں کو, کسی جونیئر افسر کو ٹھوک دیا اوپر, کسی کو نیچے پھینک دیا, اپنے ومز پہ کاروبار حکومت چلا رہے ہیں. ایک آدمی بھاگ دوڑ کر رہا, اور بھائی 10-12 کروڑ کا صوبہ ہے, سسٹمز ڈیولپ کرو, سسٹمز, خدا کا واسطہ. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے ہنگامے کی. اس میں ہے جینٹل گرو جو اس کی ٹمی کو ہیپی اور ہیلدی رکھنے میں مدد کرتا ہے. ٹمی مسکرائے تو ممی مسکرائے. ویلکم بیک ناظرین. پاناما لیکس کے معاملے کے بعد سیاسی جماعتیں خاصی متحرک نظر آ رہی ہیں, رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, اپوزیشن رابطے کر رہی ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے, جبکہ حکومت کی جانب سے اب اس کا دفاع کرنے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں. ہارون صاحب, خان صاحب بھی لندن میں موجود ہیں اور آپ کی خان صاحب سے بات بھی ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کے خان صاحب؟ کے بعد دیگرے فون آ رہے ہیں؟ نہیں فون کیا آ رہے ہیں, وہ رات ہوئی, رات بھی 10-15 منٹ بات ہوئی, ابھی 5-7 منٹ کی بات ہوئی. خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ جلسہ ہو جائے گا F9 پارک. اچھا, وہ چودھری نثار صاحب سے ان کی جو گفتگو ہوئی انہوں نے تفصیل اس کی مجھے بتائی. ظاہر آف دا ریکارڈ ہے وہ, تو میں ساری اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا. حکومت کو آبویسلی یہ اندیشہ تھا جس کا چودھری نثار نے اظہار کیا کہ بھئی وہاں آپ کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں, آپ وہاں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کر بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جلسہ ہے, یہ پارٹی کی 20ویں سالگرہ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, اس کا کوئی پوری طرح اطمینان دلا. میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح کہا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ وعدہ وہ توڑ دیں تو ان کی تو ساکھ ہی ختم ہو جائے گی. سیاستدانوں کو اپنی ساکھ کا خیال رکھنا چاہیے. بعد موقع پہ انہوں نے خلاف ورزی بھی کی. میرا خیال ہے کہ جلسہ وہیں ہو جائے گا. اب ظاہر ہے وزیر اعظم سے وہ پوچھیں گے, اپنے طور پہ تو تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے, اس سے پہلے خرابی ہوئی ہے. اور F9 پارک ہے تو بہت بڑا ہے, اس کو تو 30 لاکھ آدمی بھر سکتے ہیں, تو اسلام آباد کی پوری آبادی نہیں بھر سکتی اس کو. تو وہاں ہو جائے جلسہ, اپنا کرینے سے ہو جائے. اور اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف سڑکیں ہیں, اس میں تو بہت سے انٹری پوائنٹس ہیں, اور وہ بڑے سلیقے سے ایک جگہ ہو سکتا ہے وہ اپنا. دوسری بات, میں نے ان کو رات بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی, قدر تلخی کے ساتھ کی, یہ کیا تم شاہ محمودوں کے ساتھ مشورے کرتے رہتے ہو, پیپلز پارٹی کبھی تمہارا ساتھ دے سکتی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کس چکر میں تم پڑے ہوئے. وہ تو ظاہر ہے ان کی خود اپنا نام آ رہا ہے, اور یہ اگر جب قصہ چلے گا انویسٹیگیشن تو اس پہ ہوگی. کوئی نواز شریف کی حکومت الٹی لٹک جائے نہیں روک سکتی, اس پہ تو اتنا پریشر بلڈ ہوگا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. بٹ مسئلہ نواز شریف کا ہے ہی نہیں ہے, اس کے بچوں کا نہیں ہے. وہ اپنی جو سیف اللہ کی فیملی ہے, یہ رحمان ملک صاحب ہیں جس کی اتنی بڑی موٹی فائل وہ دکھاتے ہیں,
اب اسحاق ڈار بھی کسی بغریب کریکٹر پیدا ہو گیا. بہت سے لوگوں نے بہت سی باقاعدگیاں کی ہیں. یہ پروسیس کہیں سے شروع ہونا ہے. سوال نواز شریف کا نہیں ہے, سوال ہے اوور آل قانون کے نفاذ کا. پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے, ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا, کرپشن کا پیسہ, اور کتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں خود شریف خاندان. وہ محترمہ بڑی چڑی ہوئی ہیں آج کل, محترمہ کلثوم مریم نواز صاحبہ بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں کہ میں دفاع نہیں کیا اس کا کیا دفاع ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے خود کنفیشن کیا, اب اس کے سزا بھگتنے کی. اینی ہو, وہ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہیں, میں نے تمہیں کہا تھا وہ پچھلی دفعہ دھرنا مت دو تو پھر پچھتائے تھے. یہ ہم بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں, چائنا لوگوں سے مشورہ دے کیا کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں دے رہے دھرنا, بلڈ اپ کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دیجیے, بالکل جائز مطالبہ. اب دیکھیں نا, یہ سعد رفیق جیسے لوگ, ان کو دیکھ کے مجھے وہ اظہار الحق کا شعر یاد آتا ہے کہ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر, محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے. اس سے کوئی پوچھے تو تیرے پاس اتنا پیسے کدھر سے آئے قبلہ, یہ تیرے بڑے پرائز بانڈ نکلے. اور یہ عمران خان کی اور نواز شریف کی لڑائی ہے نہیں, یہ قانون کا مسئلہ ہے. اچھا حبیب صاحب, تحقیق ہونی چاہیے. اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے یہ کیا جو الزامات ہیں, تو پھر کاروائی ہونی چاہیے. ایک مجھے اس میں بڑا افسوس ہے, جو پرسوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہمارا کیا تعلق ہے, یہ انتظامی مسئلہ. انتظامی مسئلہ نہیں ہے یہ تو عدالت کا اختیار ہے. سو موٹر نوٹس لے نہ لے, شامل ہو نہ ہو, لینا چاہیے نوٹس. لیکن یہ اختیار آپ کو کس دن کے لیے دیا تھا؟ منصفہ تو حشر اٹھا کے کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. یہ جج بنائے کس دن کے لیے تھے؟ ہم نے اس دن کے لیے بنائے تھے جب ہمیں کوئی اور انصاف نہ دے تو یہ ہمیں انصاف دے. انتظامیہ کو تو انصاف کرنا چاہیے, مگر وہ تو کرتی نہیں. وہ تو ظالم ہے, وہ تو سفاک ہے, وہ تو خونخوار ہے. اچھا, وہ درندہ ہو گئی. حبیب صاحب, پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا, تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بھی مفاہمت کی پالیسی نہیں رکھے گی. دیکھیے, وہ تو عوامی دباؤ کی وجہ سے نہیں رکھے گی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے وہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے, وہ قوم سے خطاب بھی کر لیتے ہیں, وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں, وہ ہر چیز کو اپنے لیے روا رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیے, اب تک بھی خان صاحب کوئی ایک متعین الزام تو لگا ہی نہیں سکے. مسئلہ یہ ہے کہ پاناما لیکس, اس شعر پہ جتنی آپ کو داد دی جائے وہ کم ہے. جزاک اللہ, لیکن میری عرض سن لیں گے تو آپ کے لہجے کا یہ طنز ختم ہو جائے گا. میں آپ کو عرض کر دوں, بات یہ ہے کہ کیا نمبر 1, اب یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ مفروضے ہیں. کیا مفروضے؟ مفروضے یہ ہیں کہ یہ جو سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ یہ جو پاناما میں جو کمپنیاں آئی ہیں شریف فیملی کی, یہ چوری کے پیسے سے بنی. ایک تو پہلا مفروضہ یہ. اچھا, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں جانچ رہا کہ جناب یہ چوری کا پیسہ کیسے گیا. کوئی بنیادی ایویڈنس, کوئی پرائما فیشائی کوئی چیز بتا دے کہ جس کی بنیاد پہ آپ چلے جائیں. اچھا, اس کے بعد بات ہے نا, ایک منٹ پائی جان جی, کہ پانی جو مدانی تھی پا کے بیٹھ جاتے ہو, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. 4 جرموں کا تو خود اعتراف کر چکے. پہلے کہا سعودی عرب کی وہ بینکوں سے قرضہ لیا تھا, پھر کہا فلاں سے لیا تھا, پھر وہاں سے اسٹیل مل بیچی, پھر یہ لیا, فلاں وقت وہ تو ہے 92 کے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ گوشواروں میں دکھائے نہیں. ہارون صاحب, اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, ایشو عمران خان کا نہیں ہے. قوم کیا کہہ رہی ہے؟ پراپر تحقیقات, پراپر طریقے سے, پراپر قانون کے مطابق. ٹھیک ہے نا, اب اس پراپر کی تعریف جو ہے خان صاحب کے نزدیک کچھ اور ہے, عام لوگوں کے نزدیک کچھ اور ہے. 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں. اچھا, اب آپ مسئلہ کیا ہے؟ دندانے آر تاز نہ کریں, تیز نہ کریں. 1 منٹ رک جائیں. یہ جو درباری ہیں ان کا کیا کام ہے اس کو لڑنا, پرویز رشید کا اور سعد رفیق کا اور فلاں کا. لیٹ دا لیگل کورس ٹیک اٹس اون وے. سادہ سی بات ہے. اور وہ اس کا بہترین طریقہ سٹنگ چیف جسٹس, جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے ان کی انٹیگریٹی پہ, وہ کسی معاملے میں فریق ہیں, وہ غیر ضروری سو موٹر نوٹس. چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا نا وہ جو 2013 کے الیکشن والا, ہاں, اس کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو جو مرضی کہیں, قوم نے مانا اس فیصلے کو. اچھا, قوم نے مانا نا اس فیصلے. مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. جی, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو فیصلے کرنے ہیں. عدالت اس کی تحقیقات کرے اور فورینسک کا آڈٹ ہو. پیپلز پارٹی تو بھاگ چکی. پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ لکھ رکھے ہیں موت جب مقدر ہوتی ہے اسی طرح کے مقتل ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, اور رہ گیا محمود اچکزئی. تو محمود اچکزئی کا اتنا سا انٹرسٹ تھا, اور اس کے ابھی بہت چیزیں اس کی محمود اچکزئی کی بھی سامنے آئیں گی.
یہ باقی بھی پارٹی میں دمخم یعنی آپ کو ابھی صاحب یہ لگتا ہے کہ پاناما کے لیکن نہ اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن قبول کرے گی، نہ میڈیا قبول کرے گا، نہ قوم قبول کرے گی، رہ گئی پالتو صحافت، تو وہ جو مرضی کرے. اچھا یعنی دلیل کے بنیاد پر جو اس کو قبول نہ کرے وہ جناب وہ تو پالتو ہو گیا. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو بالکل حتمی بات کر دی ہے جس سے کوئی آسمانی سند بھی ہم کہہ رہے ہیں حضور سپریم کورٹ تحقیقات کرے. کیوں کرے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ کیوں پہلے آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تک یہ پہلے کہتے رہے کہ ہم نے جناب مسئلہ یہ ہے 2006 میں ہارون صاحب پتا چلا 92 میں ہارون صاحب بات یہ ہے میں دکھائے نہیں. بات یہ ہے اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے؟ ٹی وی پر آنے والے بیانات کے لفظ پکڑ کے فیصلے صادر ہوں گے. نہیں فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم فیصلے یہی تو صادر ہو رہے ہیں نا. بالکل نہیں فیصلے دے رہے، ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ تحقیقات کرے. حضور والا سپریم کورٹ سے کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ بیانات بدلتے نہیں رہے. یہ کب لیے تھے فلیٹ؟ اب ایک اچھا مجھے ایک بات بتائیے، لندن کی ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، پیسے کھا گئے تھے بینکوں کے، پھر یہ فلیٹوں کا قصہ اس میں بھی ہے، انہوں نے اٹیچ کیے. یہ واضح ہے یا نہیں؟ اب یہ تو بالکل وہ آرگیومنٹ ہے جس کے آخر میں یہ لگا ہوا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بال کیوں لگوائے. نہیں اٹیچ بات یہ ہے کہ آپ وہی عربی والی بات دخل شعبان فی رمضان. بھائی شعبان اور رمضان کو الگ الگ رکھیں. ارے بھائی بات یہ ہے کہ وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے. نہیں انہوں نے ساری ناجائز دولت کمائی. ان کا حال تو یہ ہے ساری کی ساری ناجائز دولت تقریباً. ان کا حال تو یہ کبھی ڈھنگ سے کاروبار نہیں کر سکے. اگر یہ ڈھنگ کے کاروباری ہوتے 17 سال بعد اتفاق فاؤنڈری کا قرضہ واپس کیا. 17 سال یہ ڈھنگ کے 5 سال اتفاق جو تھا وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا کاروبار چلتا ہے. رشوت دینا، رشوت لینا، بڑے بڑے پروجیکٹ بنانا، یہی ان کا کام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ سے کرائے کہ اگر تجزیے کی بنیاد ہم نے بریک کے بعد آپ کی بات سنیں. بریک کا وقت ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. سپریم کورٹ ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے ہنگامے کے حوالے سے. حبیب صاحب پاناما کے اس تھیلے سے کچھ نکلے گا یا نہیں؟ میں عرض کروں، دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کمیشن عدالتی ہو یا کوئی اور بننا وہ پاکستان کے قانون کے تحت ہے. اور جب قانون کے تحت بنے گا تو اس کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو سپریم کورٹ کے کسی جج کی سربراہی میں بنے ہوئے کمیشن کو. ایک تو یہ بات طے کیا کہنا. اچھا دوسری بات کہنا ہے، آپ پہلے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے تھے. سمپل سی بات ہے، کمیشن کی رپورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج کا کمیشن ہے، چاہے ایک عام آدمی پر مشتمل کمیشن ہے. یہ اپنا عبدالغفور بھائی جو سائیکلیں ٹھیک کرتے ہیں، جی بالکل اس کو دے دیں. میرا خیال ہے سب سے اچھا اس کے فیصلے پر کسی کو سزا نہیں ملنے والی. اس سے پہلے بہت سارے پروسیس یار پہلے تو کمیشن سادہ بات ہے، تحقیقات ہونی چاہیے. جرم سرزد ہوا یا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے ہوا تو کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے اس کے بعد باقی پروسیس ہوگا. جو کمیشن ہے جب وہ ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کے پاس وہ ریکارڈ بھی آپ اپنا بھی لے کے جائیں. سارے لوگ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے کے جائے، اور جس کو اپنا ڈیفنس لینا ہے وہ لکھ کے کر دے ایک دفعہ، تاکہ یہ جو لفظ پکڑ کے یہ فون پہ یہ کہہ دیا، فون پہ وہ کہہ دیا، میڈیا سے یہ ہو گیا، میڈیا سے وہ کہا، اس مصیبت سے نکلے. اس سے کیا لینا دینا یار، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. سپریم کورٹ تو ٹھوس شواہد چاہے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ لکھ لیں، یہ سپریم کورٹ میں ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ حکومت ٹک نہیں سکتی. یہ آپ لکھ لیں. اچھا میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے، یہ طے ہوگا کہ کیا کوئی جرم ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہوگی پراپر. یہ لکھے بولنے کا سوال نہیں ہے. یہ ان کو اختیار ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو. ٹرمز آف ریفرنس دیکھنے پڑیں گے کہ وہ جس کو چاہیں حکم دے سکیں، آئی ایس آئی کو، آئی بی کو، ایم آئی کو، وزارت داخلہ کو، فلاں کو. نہیں، ہر ایک معاملے میں نہیں ہوتا. وہ اس کا پراپر آڈٹ ہوگا. مالی معاملہ ہے، وزیر اعظم نے مذاق بنا رکھا ہے، پیسے کما کے ملک سے باہر بھیجتے جا رہے ہیں پورا خاندان. مطلب اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر میرا فیصلہ نافذ ہونے والا میں، یہ تو میری رائے ہے. فیصلہ تو دے گی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ سے ڈرتے کیوں ہے؟ اس وقت تو یہی ہو رہا ہے. عدالت سے صرف چور ڈرتے ہیں.
عدالت سے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور عدالت بھی ایسی جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں. ابھی اسی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، وہ عمران خان کے معاملے میں جو الیکشن کی تحقیقات کا معاملہ تھا. مطلب ویسے تو یہ برداشت کریں. ویسے ہارون صاحب آپ کے دلائل کی آفرین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر میں عدالت میں نہیں جانا، میں کہتا ہوں کہ ایک کمیشن بنا لے قانون کے مطابق، تو میں چور. کون سا کمیشن؟ تب میں چور. اچھا کیونکہ میں عدالت سے ڈر رہا ہوں. کمیشن ہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ریٹائرڈ ججز نے کمیشن نہیں بنایا. جسٹس ایس اے رحمان ریٹائرڈ تھے، اس وقت اگر تلا سازش کمیشن کا کیس نہیں بنا تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اس کا اس سے کمپیریزن ہی کوئی نہیں. ویسے بائی دی وے ہر جو آدمی دنیا میں غلط کام کرتا ہے، حبیب اکرم صاحب، آپ کو اس سے ہمدردی کیوں ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی ٹانگا نکا میں بھی کوئی چالان کرتا ہوا پکڑا جائے، کوئی سگنل توڑتا پکڑا جائے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو اس سے ہمدردی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا حبیب صاحب، سپریم کورٹ نے آج ایک اور فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ سندھ میں میئر اور چیئرمین کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے 2 ماہ کے اندر کرایا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بھی اس طرح کے جب کوشچن آف لا اٹھتے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات اور بہت سارے جوابات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے. ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے آئین کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا، بلکہ ٹپکل جو قانون کی آپ یوں کہیے کہ کم ٹنل آپ اسے کہہ لیں کہ قانون کی ذرا تھوڑی سی سادہ توجیہ ہے، سادہ توجیہ ہے. انگریزی کی مجھے وہ لفظ ایکچولی سادہ سی توجیہ ہے، سادہ سی تو زیادہ سادہ اوور سمپلیفیکیشن، سادہ ہی توجیہ ٹھیک ہوتی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا، جو مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ ہے، دیکھیں اس کے لیے بجٹ کے پاس ہونا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ اور پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر اپنی پولیٹیکل آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوتی ہے. اس معاملے میں ہمارے ملک کا انفارچونیٹلی ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی بلدیاتی اداروں کی سربراہی کا معاملہ سیکرٹ بیلٹ پہ چھوڑ دیں. کیوں؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ خریداری شروع ہو جائے گی، یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی. نہیں کیوں خریداری شروع؟ تو کھلے عام نہیں ہو سکتے. نہیں کھلے عام تو نہیں ہو سکتی، کھلے عام تو پھر ڈسکوالیفائی ہو جائے گا نا بندہ. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے پارٹی جیتی ہوئی ہے. اچھا ایک سوال ہے میرے ذہن میں آیا، براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی بحث چل رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ قائم علی شاہ جو ہے وہ سکندر اعظم کے کلاس ڈالیں یا سر سید احمد خان؟ دیکھیے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے شامی صاحب کا، ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب کا فون آیا تھا، ان کے بھتیجے عامر شامی صاحب نوجوان ہیں، اور انہوں نے شامی صاحب نے اسپیشلی کہا کہ ان کے لیے درخواست کی جائے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کہا موبلنگ نمبر اب آپ کی پسند کا موبلنگ دے رہا ہے آپ کو اپنی پسند کا نمبر حاصل کرنے کا سنہری موقع. بس کسی بھی قریبی